हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दूसरा व्यू। वर्ल्ड कप इस वक्त बिल्कुल हमारे सर पे है, लेकिन एक और बात सामने आ गई है जिसकी ओर मुझे लगता है थोड़ी गुफ्तगू करना ज़रूरी है। वसीम अकरम आजकल T20 वर्ल्ड कप को डिस्कस करने के लिए एक शो पे आए हुए हैं और पैनल से सवाल पूछा गया था। एक फ़ैन ने एक्चुअली एक सेंड इन किया था क्वेश्चन, और वो वसीम को डायरेक्टेड था कि क्या असल रीज़न था उनका 96 क्वार्टर फाइनल से विड्रॉल का, क्यों वो मैच नहीं खेले थे वो। और जैसे आप कई लोगों को पता है कि वो मैच 96 क्वार्टर फाइनल मैच जो बेंगलोर में खेला गया था अगेंस्ट इंडिया, वो बहुत इन्फेमस है बिकॉज ऑफ दिस विड्रॉल। और जस्टिस क्यूम रिपोर्ट के अंदर इसको एक सेपरेट एलिगेशन के तौर पे वसीम अकरम से पूछा गया था कि वाई डिड यू मिस द 96 क्वार्टर फाइनल। इसको बहुत क्लोजली लिंक किया जा रहा है मैच फिक्सिंग के साथ बहुत देर से, और इस चैनल पे आप सबको पता है मैच फिक्सिंग को डिटेल में डिस्कस किया गया था जस्टिस क्यूम रिपोर्ट को सामने रखते हुए। किसी के ऊपर पर्सनल एलिगेशंस नहीं लगाई गई थी, सिर्फ जस्टिस क्यूम की इंफॉर्मेशन यूज़ की गई थी, वर्बेटम आप सबको दिखाई गई थी, और कोई भी नहीं कर रहा था ये। आप सबको पता है उस रिपोर्ट के कितने ज़्यादा पेजेस हैं, कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। आपको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन के साथ दिखाया था कि क्या हुआ था उस कोर्ट में, और क्या वसीम अकरम, सलीम मलिक, वकार यूनिस, इंजमाम उल हक और भी कई प्लेयर्स थे, उनके अपने साथियों ने उनके बारे में क्या कहा था, कोचेज़ ने क्या कहा था। सारी गुफ्तगू हो चुकी है मैच फिक्सिंग के ऊपर। अब मैं आपको कोर्ट पे लेके जाता हूँ जो वसीम अकरम ने आज नहीं कुछ दिन पहले कहा था इस सवाल के जवाब में कि क्या रीज़न था 96 क्वार्टर फाइनल मिस करने का। उन्होंने कहा, मैं तुम लोगों को ठंडा कर ही दूँ। I have so many words for this young generation. Never ever listen to rumors, okay? He was evidently quite angry when saying this. You guys weren't even born when it happened. It's embarrassing when a Pakistani has a go at me. और इन्होंने बहुत देर बाद थोड़ा डिस्कस किया इस मामले को, और मुझे लगा कि मुझे जवाब देने की ज़रूरत है इसके ऊपर, क्योंकि जो चैनल पे प्रोड्यूस किए थे मैच फिक्सिंग स्पेशल्स, जो सारों की कोऑपरेशन से हुए थे, जिन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया था उन स्पेशल्स में वॉइस ओवर्स के साथ, वो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा व्यूअरशिप गेन की, और मुझे लगता है कोई यंग जनरेशन है, आई थिंक आई एम पार्ट ऑफ इट, इसलिए मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ यहाँ पे। लुक, द थिंग इज़ आई हैव हैड नथिंग टू डू विद वसीम अकरम एंड मैच फिक्सिंग फॉर 2 years, ठीक है। मैं वसीम अकरम और मैच फिक्सिंग के टॉपिक से उससे पहले भी दूर रहना चाहता था। न्यूज़ में बड़ी बात आती थी, मैं पढ़ता ही नहीं था, मैं स्किप करता था इस न्यूज़ को। एंड इट्स ब्लडी अनफॉर्चुनेट दैट आई हैव टू कम अप हियर एंड स्पीक ऑन दिस व्हेन आई एम ऑन माई टाइम, एंड दिस इज़ अ पाकिस्तान क्रिकेट चैनल, और T20 वर्ल्ड कप सामने आ रहा है और हम मैच फिक्सिंग की ओर बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं। वसीम ने क्या कहा, मैं इंजर हुआ था गेम में अगेंस्ट न्यूजीलैंड, मैंने 34 रन बनाए, मैं स्वीप शॉट के लिए गया, फाइन लेग ऊपर थी और मेरा मसल खिंच गया। वो 6 हफ्ते की रिकवरी मांगता है वो खिंचा हुआ मसल, लेकिन हमने कहा प्रेस को नहीं बताते, ये ना हो कि इंडिया को पता चल जाए और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए कि पाकिस्तान का मेन प्लेयर नहीं खेल रहा। ये उनकी रीजनिंग थी। आगे चलते हैं। मॉर्निंग में वकार ने देखा, ये वकार यूनिस की बात करें जो उनके सामने बैठे हुए हैं, मॉर्निंग में वकार ने देखा, सब ने देखा कि मुझे वो 2 पेन किलर इंजेक्शन लगा रहे हैं और वो काम नहीं कर रहे, और अगर वो मैच में इंजर्ड खेल जाता मैं, उन्होंने मेरी मिट्टी और पलीद करनी थी। बाकी क्या छोले बेचने गए थे कि अगर वसीम अकरम नहीं खेलेगा तो पाकिस्तान मैच हार गया, ठीक है। आई वॉज इंजर्ड। देखें, इस सारी गुफ्तगू को लेके वकार यूनिस बड़े चिल तरीके से जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा अताउर रहमान आपकी जगह खेला था, उन्होंने इतनी बुरी बॉलिंग नहीं कराई थी। वकार उस तरफ टॉपिक लेके जाना चाह रहे थे, मैच फिक्सिंग के ऊपर ज़्यादा डिफेंसिव नहीं हो रहे थे, लेकिन वसीम अकरम वॉज क्लियरली क्वाइट एंग्री। उसके बाद वसीम ने कहा, वो बात नहीं करेंगे हमारी जनरेशन जब हमारा मसल खिंच गया था और हमारे पेल्विक में इंजेक्शंस घुसाए थे और जो पर्सनल सैक्रिफाइसेस दिए थे, उन्होंने कहा था उनका एक मसल भी काट दिया गया था, इसके ऊपर यंग जनरेशन बात नहीं करेगी। और मैं आपको यही बोलूँगा कि यंग जनरेशन शायद उसके ऊपर भी बात करे, लेकिन और पास्ट को इग्नोर करना ठीक नहीं होगा। एंड आई एम श्योर कि आपकी ग्रेटनेस, जो क्रिकेटिंग ग्रेटनेस थी, वो कवर होगी दूसरा व्यू पे। एंड इधर मैं कहना चाहता हूँ उस मैच फिक्सिंग स्पेशल में द फर्स्ट थिंग आई सेड वाज दैट वसीम अकरम इज़ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर ऑफ ऑल टाइम, ठीक है। तो डोंट टेल मी कि मैं आपको सेलिब्रेट नहीं करता उस तरीके से, लेकिन क्रिकेटिंग सेंस में। उसके बाद आगे चलते हैं। फ़ख्र आलम ने पिच इन किया, जो होस्ट हैं, उन्होंने कहा नेगेटिविटी से ज़िंदगी जीना छोड़ दें
Who are you saying this to فخر عالم؟ کیا آپ یہ اس فین کو بول رہے ہیں جس نے سوال پوچھا تھا کہ کیا ریئل ریزن تھا؟ اس فین سے پوچھ رہے ہیں جس نے اتنی بار میڈیا میں دیکھی ہیں ساری چیزیں، وہ سوال نہ پوچھے، وہ نیگیٹو ہے؟ یا آپ ان لوگوں کو نیگیٹو کہہ رہے ہیں جنہوں نے حلف لے کے کورٹ روم میں ان لوگوں کے خلاف بیان دیے تھے؟ کیا وہ نیگیٹو ہے؟ کیا حلف دینا نیگیٹو ہے؟ آئی ڈونٹ نو کہ کون سی نیگیٹیوٹی کی بات ہو رہی ہے ادھر. اور اس فخر عالم کی بات کے اوپر مجھے بھی تھوڑا آفینس فیل ہوا، because when I'm trying to run a Pakistan cricket channel here and I see someone who is celebrated more than anyone in this sport، پاکستان دنیا آپ چھوڑ دیں، اس کے اپنے ٹیم میٹس، اس کے کوچز نے جب الیج کیا کورٹ میں کہ اس بندے نے جیپرڈائز کیا ہے پاکستانی بیج کو، اٹس اے ڈسگریس ٹو دس اسپورٹ، اٹس اے ڈسگریس ٹو دس ٹیم. اب دیکھیں، میں ہرگز نہیں کہہ رہا کہ یہ سچ ہے یا جو بھی ہے، ٹھیک ہے، میں آپ سب کو بتا رہا ہوں کہ جو لوگوں نے حلف لیا تھا کورٹ کے اندر ان کے اپنے ٹیم میٹس نے، ٹھیک ہے. یہ ساری باتیں میچ فکسنگ اسپیشلز میں آپ سب کے سامنے، اگر آپ نے نہیں دیکھی تو گو ٹو چیک دیم آؤٹ. اور کوائٹ فرینکلی میں آپ کو بتاتا ہوں، مجھے کافی ویورشپ ملتی ہے میچ فکسنگ اسپیشلز کی. آج تک لوگ کامنٹ کرتے ہیں ان ویڈیوز پہ، دیکھتے ہیں، آپ جا کے دیکھ لیں کامنٹس وغیرہ. بہت لوگ کہتے ہیں کہ آپ اور ویڈیوز بنائیں میچ فکسنگ کے اوپر اور ہمیں بتائیں کہ کیا کیا ہوا تھا. 96 کوارٹر فائنل کی اپنی ویڈیو بنائی، یہ بھی 2-3 بار مجھے کامنٹ ملا ہوا ہے. اینڈ ایوری ٹائم آئی ڈنٹ ڈو اٹ بیکاز میں پاکستانی ہوں اور میں ریپرزینٹ کرنا چاہتا ہوں پاکستان کو. تو یہ جو انہوں نے بات کی تھی اسپیشلی پاکستانی نو، ٹھیک ہے، اگر میں کرنا چاہتا ہوتا تو آئی وڈ ہیو گون فل ان ٹو اٹ، لیکن میں نے نہیں کیا. اور میں نے اس لیے نہیں کیا کیونکہ پاکستان کو میں ایک پازیٹیو امیج دینا چاہ رہا تھا. باب وولمر کے اوپر میں ایک اسپیشل بنانے لگا تھا ان کی ڈیتھ کے اوپر، اور میں بہت دیر تک ہائپ بھی کیا تھا اسے چینل پہ. لیکن جتنا میں پڑھتا گیا تو مجھے لگا کہ یار اگر انفارمیشن کو میں ریویل کروں گا تو پاکستان کی ڈیٹریمنٹ میں ہوگا، اس لیے میں نہیں کیا. حالانکہ پرابلی آپ لوگ دیکھنا چاہیں گے وہ ویڈیو. میں وہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے پاکستانی والی بات کی تھی وہ بھی مجھے آفینڈ کی تھی ایک طریقے سے، کیونکہ ایز اے پاکستانی میں نے وہ ویڈیوز بنائی تھیں آپ سب کو بتانے کے لیے کہ کیا پاسٹ رہا ہے ہمارا، آپ سب کو بتانے کے لیے کہ کتنی ضروری ہے میچ فکسنگ کے اوپر لیجسلیشن جو آج تک نہیں ہوئی. ان ویڈیوز کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. جب میں ویڈیوز بنا رہا تھا اس کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرتا تھا، میں ہمیشہ آپ کو بتاتا تھا یہ ویڈیوز اس لیے بنی ہیں تاکہ لیجسلیشن آئے، لیکن دیٹ ڈڈنٹ ہیپن. تو خیر، جو پاکستانی والی بات تھی وہ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ورنہ آئی ووڈ ہیو میڈ ویری مچ مور ویڈیوز. میں نے صرف اتنا ہی بتایا جتنا ضرورت تھی، اور مجھے لگتا ہے کہ ضرورت ہے تاکہ ہم اس سے سیکھیں اور اس کی قدر کریں. آپ کو پتہ ہے کہ 2010 میں کیا ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ لیگز میں کیا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے لیجسلیشن نہیں ہے، اس لیے بات کی تھی اس کے اوپر. آئی ڈونٹ نو کہ پاکستانی کے اوپر کویشچن مارک اس ینگ جنریشن کو پڑا ہے، نیگیٹیوٹی کے اوپر ینگ جنریشن کو کویشچن مارک پڑا ہے. آئی ڈونٹ نو. میں آپ کو بتاتا ہوں اب انہوں نے کیا کہا تھا، وسیم اکرم صاحب نے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے دی ینگر جنریشن، انہوں نے سنا ہے، انہوں نے پڑھا ہے. It's probably not their fault either. He's talking about, for example, me and the new generation and all of us. That's what they've read and that's what they know, right? تو اب سیدھی بات یہ کہ کدھر سے پڑھا ہے یہ بھی تو دیکھنا ہوگا نا. آپ کے اپنے ٹیم میٹس کے منہ سے پڑھا ہے، ٹھیک ہے. اب میں آپ کو تھوڑا اور آگے لے جاؤں گا. ویسے میں آپ کو ادھر تھوڑا میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس پوائنٹ کو بھی انہانس کیا کہ یہی چیزیں سامنے آئی ہیں تو ہم نے یہی کہا ہے. اور آگے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی بک آ رہی ہے ابھی، ان کی بک نیکسٹ منتھ آئے گی انشاءاللہ. اینڈ دا ریزن بہائنڈ دا بک ہی سیڈ واز ناٹ ٹو ریویل دا پرسنل لائفز آف دا کرکٹرز ہی از پلیڈ ود، بلکہ دا بک از اباؤٹ ہم، کیونکہ ہی وانٹس ٹو ریویل ہز اون اسٹوری. اور وہ اس بک کو اپنے بچوں کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتے ہیں، اور تاکہ ان کے بچوں کو پتہ چلے ان کے والد کون ہیں. آئی وش ہز کڈز نتھنگ بٹ دا ہیپینس. اور میں اس بک کو خود ہی I'm not sure if I'm going to read it, but I will fully investigate it. I might as well have to read it, کیونکہ اگر اس کے اندر کچھ بھی ریویل ہوا میچ فکسنگ کا I'll have hawk eyes on it. اور دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا سٹوری ہوتی ہے اس ٹاپک کے اوپر. بک کا نام سلطان ہوگا اور وہ ریلیز ہوگی 16 نومبر کو. بیسٹ آف لک وسیم اکرم ود آل آف دس لانچ. اور اس کے علاوہ میں بس بتانا چاہتا ہوں آپ سب کو، وسیم اکرم کے اوپر صرف 96 کا کوارٹر فائنل کا الزام نہیں ہے. میں آپ سب کو یہی بولوں گا، جائیں وسیم اکرم کا میچ فکسنگ اسپیشل دیکھیں. اس وقت میں آپ سب کو صرف وہ ایلیگیشنز بتاؤں گا جو ان کے اوپر لگی تھیں. ایلیگیشن نمبر 1، فکسنگ دا کرائسٹ چرچ میچ. کرائسٹ چرچ میچ بہت کانٹروورشل ہے، اور ایک کمرے میں بلایا تھا سلیم ملک نے اس وقت
راشد لطیف کو, اور بہت زیادہ چیزیں ہوئی تھیں. وسیم اکرم کی جو انوالومنٹ تھی اس کی ایکسٹینٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس اسپیشل میں. اس کے علاوہ ایلیگیشن ایک اور تھی ان کے اوپر, وڈرال فرام دا 96 کوارٹر فائنل, جیسے اس کے اوپر ابھی بات کی ہے. وہ میچ فکسنگ اسپیشل میں ایک سیپریٹ ایلیگیشن کے ساتھ ایکسپلینڈ ہے, وٹنسز سیپریٹ ہیں, ہر چیز سیپریٹ ہے. تو اگر آپ نے 96 کوارٹر فائنل میں دیکھنا ہے کہ جسٹس کریم رپورٹ میں کیا کہا تھا ڈین کیزل نے اور کیا کہا تھا باقی سب نے, کیونکہ وسیم اکرم نے کہا ہے کہ ڈین کیزل کہہ رہے تھے کہ وہ ان کو انجیکشن لگا رہے تھے, لیکن ڈین کیزل نے خود ہی کہا تھا اکارڈنگ ٹو دا جسٹس کریم رپورٹ, ڈین کیزل نے کہا تھا کہ آئی چیکڈ ہم دا ڈے بفور دا میچ, آئی چیکڈ ہم دا ڈے آفٹر دا میچ اینڈ ہی لکڈ فائن ٹو می. He was the physio Wasim was talking about. تو again go watch the match fixing specials, کیونکہ تھوڑی کانٹرڈکشن ہے. اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں, وقار یونس جو آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اس وقت اکرم کے, وقار یونس نے کورٹ میں کہا تھا کہ it wasn't normal custom for injured players to travel with the team, اور اس وقت انجری کے اوپر بات ہو رہی تھی وسیم اکرم کی. مجھے کانٹیکسٹ نہیں پتہ کیا بات ہو رہی تھی, لیکن یہ وقار کے منہ سے نکلا تھا. ہر چیز آپ میچ فکسنگ اسپیشل میں دیکھ سکتے ہیں جو وسیم اکرم کے اوپر بنا ہے. اس کے علاوہ عامر سہیل نے بھی اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ وسیم اکرم پچھلی رات کہیں اور تھے, میں بولوں گا نہیں, آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں میچ فکسنگ اسپیشل میں. اور عامر سہیل کہتے ہیں کہ انہیں صرف 5 منٹ پہلے پتہ چلا تھا اور کوئی ٹیم میٹنگ بھی نہیں ہوئی تھی اس سیمی فائنل سے پہلے, لگ رہا تھا کہ جیتنے کا موڈ ہی نہیں ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر آپ نے نہیں کھیلنا اور آپ انجرڈ ہو تو 5 منٹ پہلے کیسے. خیر ہمیں پتہ چل جائے گا سلطان بک نکلے گی ان کا پرسپیکٹیو کیا ہے فلی. تو اس کے علاوہ بائی دا وے وسیم اکرم کا جتنا بھی تھا ڈیفینس وہ بھی آپ کو میچ فکسنگ اسپیشل میں ملے گا جو اس میں بنایا ہوا. اس کے علاوہ ایک اور ایلیگیشن تھا ان کے اوپر کہ ٹیمپرنگ ود دا بیٹنگ آرڈر, کبھی اپنے آپ کو اوپر بھیجتے تھے, سلو کھیلتے تھے. یہ ایک ایلیگیشن تھا, آئی ڈونٹ نو کہ کتنا سچ ہے, میں بتا رہا ہوں کہ جسٹس کریم رپورٹ میں کیا ایلیگیشنس تھیں. اس کے بعد جنرل ایلیگیشنس تھی, اور جنرل ایلیگیشنس میں کئی چیزیں تھیں انکلوڈنگ دا انفیمس انسیڈنٹ ود عاقب جاوید, جب انہوں نے کہا تھا کہ تم یہ فکسنگ کرو ورنہ تم میرے انڈر کبھی بھی نہیں کھیلو گے جب تک میں کپتان ہوں. اور عاقب جاوید نے خود ہی بتایا, اور عاقب جاوید نے پھر کہا میں نہیں کھیلا اس کے بعد. تو یہ ساری باتیں ہیں جو میرے سامنے آئی تھیں جسٹس کریم رپورٹ میں, میں چاہ رہا تھا آپ سب کے سامنے لاؤں. اور جو یہ ایک دم سے وسیم اکرم نے رسپونڈ کیا, آئی ڈونٹ ایون نو کیا پرپس تھا. فخر عالم نے کیوں سوال پوچھا, کیا یہ سوال پہلے ڈسکس ہوتے ہیں T20 ورلڈ کپ سے پہلے؟ واز دس اے اسمارٹ آئیڈیا؟ بیکاز نیوز آؤٹلیٹس نے پک اپ کر لیا اینڈ دس ینگ جنریشن کو جو ٹارگیٹ کیا تھا, مجھے تو لگ رہا تھا کہ مطلب آئی ہیڈ ٹو رسپونڈ ٹو دس بیکاز آئی واز ریئلی انویسٹڈ ان دس ہول میچ فکسنگ ساگا جب یہ پھر سے ابھرا تھا 2020 میں. اور آئی ریئلی ٹرائی ٹو شو یو گائز کہ ہوا کیا تھا, اور اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی کہ فل آبجیکٹیوٹی کے ساتھ اور فل اونلی ریفرنسنگ دا جسٹس کریم رپورٹ آپ سب کو ایکسپلین کیا جائے. اگین دیز آر ناٹ مائی ایلیگیشنز گائز. اف سلطان کمز آؤٹ اینڈ سلطان جسٹ ٹیلز مائنڈ بلوئنگ نیوز اباؤٹ ایوری تھنگ, ہاؤ دس گائے واز اے سینٹ, I mean, I will accept it gladly because he is the GOAT to me in terms of cricket. لیکن یہ جو ڈارک کلاؤڈ ہے, I don't know, کیونکہ یہ سارے ان کے اپنے ساتھی ہیں, اور آج بھی جب راشد لطیف وغیرہ ان کے بارے میں کچھ بات کریں, عاقب جاوید وغیرہ, it's always weird vibes. It's not always nothing happened. It's nothing like that. تو یہ ساری باتیں ہو گئیں, بس اس کے میں تھوڑی بات کرنا چاہتا تھا. اس کے علاوہ بیسٹ آف لک فار دا میچ, پاکستان ورسز انڈیا از دا نیکسٹ میچ, اور کل ہے وہ انشاءاللہ. when the best team win, اور بڑا مزہ آئے گا. لیکن یہ تھوڑے ایک ٹاپک تھا جس کو مجھے لگ رہا تھا کہ اگین تھوڑی بات کرنی چاہیے. تو انٹل نیکسٹ ٹائم گائز, میں کوشش کروں گا ایک لائیو اسٹریم کرنے کی فار دا میچ. آئی ایم ناٹ شیور واچ لانگ کرنا چاہیے کیونکہ یہاں کے رات کے 4 بجے میچ شروع ہوگا, یا صبح کے 4 بجے, جیسے بھی آپ لوگ پریفر کرتے ہیں کہنا. لیکن صبح 4 بجے میچ شروع ہوگا اور پھر 4 گھنٹے, اس کا بھی مسئلہ نہیں ہے, میں کر لوں لائیو اسٹریم آپ سبوں کے لیے پورا میچ واچ لانگ, جیسے آپ کے لیے پچھلے ورلڈ کپ میں کیا تھا. وی ڈیڈ 4 آور لائیو اسٹریم, آپ لوگوں کے لیے 4 گھنٹے ڈائریکٹ میچ میں تھرو آؤٹ کامنٹری باتیں کرنی, بڑا شکر لگا تھا. آپ لوگوں کو بھی لیا تھا کالز پہ. اور لیکن اس بار مسئلہ یہ ہے, ایک تو 4 to 8 ہے, اوپر سے بارش کا بہت بڑا خدشہ ہے. 80% پہلے چانس تھا, اب 90% چانس ہو گیا. تو آئی ایم پریٹی شیور وی گونا ہیو رین افیکٹڈ گیم. سو آئی ایم ناٹ شیور کہ میں لائیو ہوں گا اور بارش ہو رہی ہوگی, میں کیا کہوں گا اس وقت, میچ ہو نہیں رہا ہوگا, روک نہیں سکتا اور پھر آن نہیں ہو سکتا. تو شاید میں سیکنڈ اننگز میں لائیو پہ آ جاؤں. میں آپ لوگوں کو اپڈیٹ کر دوں گا. اپڈیٹ کیا, اب آپ لوگ خود ہی اپڈیٹ ہو جائیں. آپ لوگوں کو سبسکرائب کرنا چاہیے اب, اور سبسکرائب کر کے دیکھ لیں کہ کب میں آؤں گا, اور ہر چیز آپ کو پتہ ہونی چاہیے یار, خدا کے لیے یار.
تو اس کے علاوہ پلیز سبسکرائب، اور تھینک یو آل فار یور سپورٹ. آپ سبھی چینل کو بناتے ہیں، اور ہر سبسکرائبر کے لیے آئی ایم ناٹ اونلی تھینکفل، لیکن آئی آلویز ہیو دس ان مائی مائنڈ، آئی ہیو ٹو میک ویڈیوز فار یو گائز. سو اف یو آؤٹ دیئر ویوئنگ اینڈ ناٹ سبسکرائبنگ، تو ڈو گیو بیک. تھینکس فار دا سپورٹ اگین، اینڈ آئی ہوپ یو انجوائڈ دا ویڈیو. میچ فکسنگ کے اوپر پاسبلی بات کی جا سکتی ہے بعد میں نے اب سوچا ہے، لیکن فی الحال لیٹس جسٹ ٹاک اباؤٹ the T20 ورلڈ کپ. وسیم اکرم کی میچ فکسنگ کی بات نہیں کر رہا. بائی دا وے ایک اور چیز میں نے آپ سب کو دکھانی ہے ابھی. اوکے گائز، آئی ایم بیک، اور میں نے آپ سب کو دکھانا تھا یہ ہے وسیم اکرم کا آفیشیل پرفیوم. 502 از دا نمبر آف وکٹس، اور جو بال ہے آپ کے سامنے، آپ کو پتہ ہے یہ ان کی وانٹ تھی. تو اس کے علاوہ دیکھتے ہیں، میں نے ابھی تک کھولا نہیں ہے اسے، لیکن آپ سب کے سامنے کھولنا چاہتا ہوں. میرے ابو نے مجھے گفٹ دیا تھا یہ ساری انفارمیشن وسیم کے کریئر کے اوپر ہے اس باکس کے پیچھے. بس تھوڑی سی پڑھ لیتے ہیں دیکھنے کے لیے. A living cricket legend and rightly known as the Sultan of Swing, bowlers like Wasim are born once in a lifetime, no doubt about it. This title is just a glaring example of his class and eminence. Okay then, okay. تو اب ہم اس باکس کو کھولتے ہیں. So this is the 502 perfume. Oops. Smells like swing. Okay guys, وسیم بھائی جب آپ کی بک بھی آئے گی تو میں وہ بھی لوں گا، اور انشاءاللہ آئی ہوپ انٹرسٹنگ ریڈ ہو. آئی ہوپ اس کے اوپر آپ تھوڑی بات کریں، کیونکہ جتنے آپ ڈیفینسو ہو رہے ہیں، آئی ہوپ یو ہیو سم ادر تھنگس ٹو شیئر ود اس. So until next time guys, take care of yourself. You've been watching Dusra View, and I'll see you soon. Good luck for the World Cup. Assalamu alaikum.